बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी में मोहम्मद मंशा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम तीन उन्वानात और एक चौथा उन्वान नज़्म है, इसरार हक, यानी हक पर बज़िद होना, हक पर ज़िद करना, इसरार करना। और तीनों उन्वानात बाकी जो हैं वो अदालतों ही के मुतल्लिक़ है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहला उन्वान है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जो इंडियन हुकूमत का इक़दाम है आर्टिकल 370 को ख़त्म करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को, और कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की रियासत जो है उसको ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी करार देना, उसके खिलाफ पिटीशन दायर की है मल्टीपल लोगों ने। एक स्टूडेंट लीडर है, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग हैं, और इसके अलावा और एक दो हैं, तो मल्टीपल पिटिशनर्स हैं। तो इंडिया के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने तीन रुकनी बेंच में, यानी जिसके वो सरबराह थे, उनमें तीन इरकान थे, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन पिटिशन्स की समाअत जो है वो अक्टूबर में होगी। आप देख लें, अब अगस्त अभी एंड नहीं हुआ, पूरा महीना सितंबर का है और फिर अक्टूबर होगा। अब अक्टूबर की भी कोई ख़ास डेट मुकर्रर नहीं है, तो ज़ाहिर है ये अक्टूबर की आखिरी तारीख भी हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। हुकूमत, भारतीय हुकूमत यकीनन कहेगी कि अभी हालात सुधरे नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि हालात ज़रा स्टेबल हो जाएं तो फिर सुनेंगे। मतलब ये कि वो जिस तरह कहा जाता है ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि अगर इंसाफ को देर से आप मुहैया करें या इतना देर से करें कि वो मीनिंगलेस हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि आप जुल्म कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे। तो यही बात इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी मामला लगता है। उन्होंने बाबरी मस्जिद पर भी ऐसा ही किया था कि प्रैक्टिकली, यानी जो हिंदुत्व वाले या राष्ट्रीय सेवक सिंह और बीजेपी और एलाइज जो भी उनके हमनवा हैं हिंदू दहशतगर्दी के, जो वो चाहते थे वही उन्होंने किया, वही अदालत ने कोई ख़ास रुकावट पेश नहीं की, और इसी तरह अब भी नहीं पेश करेगी, क्योंकि वो इतना डिले करेंगे कि सूरत हाल ऑन ग्राउंड बदल जाए। और क्योंकि इस सितंबर की फर्स्ट डेट से वो नया सेटअप जो है वो वजूद में आ जाएगा, पुरानी रियासत का वो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के हालात। यानी जब कमज़ोर तबकों को डील करने का वक्त आए तो उनका भी मामला यही है कि वो हमारी अदालतों की तरह बूटों की बजाय वो तरशोल जो है ना हिंदुत्व का, उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। हमारी अदालतें बूटों की पूजा पाठ शुरू करती हैं और वो तरशोल की पूजा पाठ शुरू कर देती हैं, लेकिन नतीजा वही है, जो यहाँ है वही वहाँ है। लेकिन वहाँ पर वो हिंदुत्व वाले जो हैं वो बहरहाल फौज से नहीं है वो हैं अवाम से, बेशक जालिम है, लेकिन वो ज़ाहिर है अक्सरियत के मुबैना तौर पर नुमाइंदा समझे जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब आते हैं जी अपने वतन में, कि पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब रिफ्यूज़ किया, यानी इलेक्शन कमीशन के नए अरकान से ओथ लेने का, वो इशू जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है, वहाँ पिटीशन फाइल की गई है। पिटिशनर को जहांगीर जदून जो है वो एक नंबर वकील है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके लिए 12 सितंबर की डेट मुकर्रर की है जस्टिस अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस अतर मिनल्ला का भी जो मूवमेंट थी, लॉयर्स मूवमेंट, चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहाली के हवाले से, तो उसमें उनके तर्जुमान हुआ करते थे। उन्हें
یعنی منہ زوروں کی منہ زوری کے اثرات کا یقیناً باقی حضرات کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ علم ہوگا، کہ تب وہ وکلاء اور چیف جسٹس کے درمیان گویا پل تھے، تو وہ مناظر ان کے ذہن میں ہوں گے، لیکن وہ ہیں پریگمیٹک آدمی ہیں، تو اس لیے وہی یہ شخصیت ہے جن کو چیف جسٹس بنانے کے لیے شوکت صدیقی کو ہٹایا گیا تھا، کہ شوکت صدیقی کو نہ ہٹایا جاتا تو عطر من اللہ چیف جسٹس نہیں بنتے، پھر شوکت صدیقی بنتے، یعنی ادروائز عطر من اللہ کا پروفائل کوئی اتنا برا نہیں ہے، لیکن آخر بوٹ ہوتے ہیں جی، ان کی کوئی ترجیح ہوگی تو انہوں نے شوکت صدیقی کو درمیان سے ہٹایا نا، تو عطر من اللہ کے لیے راستہ ہموار کیا، لیکن سٹل ہمیں امید رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ لائرس موومنٹ میں بڑے ایکٹیو تھے، تو انہیں یقیناً قانون اور آئین کی پاسداری کا کچھ نہ کچھ لحاظ ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا ہو کہ وہ بوٹوں کے پالش کرنے والے ہوں گے تو وہ لازمی بوٹ پالش کرے، ہو سکتا ہے کہ ان میں تھوڑا تذبذب ہو بوٹوں کی پالش میں، لیکن یہ دیکھتے ہیں ابھی ریمارکس تو کوئی اتنے مثبت نہیں آئے، لیکن یہ ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ اینی تھنگ، کہ جب مسلم لیگ نواز کے سرگودا سے لیڈر محسن شاہ نواز رانجھا کو انہیں روسٹرم پر بولنے کے لیے کہا، تو شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ جب حکومت نے نوٹیفیکیشن کر دیا تو اپوزیشن کے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کورٹ میں آتی، لیکن عطر من اللہ نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ نوٹیفیکیشن کے باوجود پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہ میں کیا چھپا ہے، وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب یہ پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ اس میں اگر سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ گویا جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں الیکشن کمیشن کے متعلق، ان کی نامزدگی، ممبرز کی نامزدگی اور چیف الیکشن کمشنر کی نامزدگی، وہ صورت میں بالکل غیر مؤثر ہو جائیں گی، گویا وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی، وہ آئین سے ختم ہو جائیں گی اگر وہ ان کے حق میں دیتے ہیں، اس لیے کہ پھر ہر آنے والی حکومت اور چند مہینوں کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی اپنی یعنی مدت بھی ختم ہو جائے گی اور نیا چیف الیکشن کمشنر آئے گا، تو اسی پریسیڈنٹ پر اس کو بھی حکومت اپنی مرضی سے جس کو چاہے کہ بنا لے گی، تو اس سے بڑے لمبے کنسیکوینسز ہیں کہ اگر حکومت کے حق میں اب فیصلہ ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن گویا ایک ربڑ سٹیمپ کی حیثیت رکھے گا کہ حکومت جو بھی ہوگی وہ جس طرح جس کو چاہے کہ بغیر کنسلٹیشن کے پریکٹیکلی کسی اور سے اپوزیشن لیڈر وغیرہ سے وہ چیف الیکشن کمشنر بھی بنا لے گی، الیکشن کمیشن کے ممبرز بھی نامزد کر لے گی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب کیئر ٹیکرز پر کوئی سٹیل میٹ ہو تو اس میں بھی الٹیمیٹلی چیف الیکشن کمشنر کا رول ہے، الیکشن کمیشن کا رول ہے، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی پھر ان کی مرضی کا ہوا کرے گا، تو یہ بہت سیچوریٹڈ قسم کا کیس ہے، دیکھتے ہیں اس میں بھی ججز کیا کرتے ہیں، وہ بوٹوں کے ساتھ جاتے ہیں یا آئین اور قانون کی پاسداری ان کی ترجیح ہے، اور ان دونوں عنوانات سے بڑھ کے ایک عنوان ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پنجاب کے سیکریٹری جنرل رانا ثناء اللہ، جو ایک بڑے جرری، بڑے بہادر، بڑے یعنی وفا شعار شخصیت ہے، کہ پہاڑوں کو سے بھی ٹکرا جانے والی شخصیت ہیں، کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر فروشی کے اس دور میں جب پاکستان کی ساری ریاست عدل والے اور بوٹوں والے اور بوٹوں کے جو سٹوجز ہیں بنی گالا والے، یہ سارے ایک پیج پر ہیں اور یہ رانا ثناء اللہ کو جھکا نہیں سکے، ان کی جیب سے ایٹم بم برآمد کیا، یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس کو یوز کیا ان کے خلاف، ایک فیک کیس بنایا، اور اس دن سے وہ پابند سلاسل ہیں۔ اب ان کی ضمانت کی ہیئرنگ تھی اور جج ہیں
کوئی مسعود ارشد صاحب، ان کی عدالت میں کیس لگا ہوا تھا، اور عین سماعت کے دوران جب انہیں محسوس ہوا پروسیکیوشن کو کہ یہ جج صاحب تو ارشد ملک بھی نہیں ہے، یہ جسٹس اعجاز الحسن بھی نہیں ہے، یہ جج بشیر احمد اسلام آباد والے بھی نہیں ہیں، یہ کوئی ایسا جج ہے جو آج انصاف کرنے پر، انصاف کیا، ابھی کوئی کیس کنکلوڈ نہیں ہونا تھا کہ ضمانت یہ لے لے گا. تو انہوں نے پروسیکیوشن والوں، وہ جب سیم بنے کوتوال تو پھر ڈر کاہے کا، تو انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ ہم نے کچھ پریسیڈنٹس کلیکٹ کرنی ہے، کوئی قانونی حوالے دینے ہیں، تو اس کے لیے 1 گھنٹے کا وقفہ چاہیے. تو جج صاحب نے دے دیا، اور اس 1 گھنٹے میں انہوں نے اپنے وزارت قانون اور ظاہر ہے بنی گالہ شریف سے یا ان کے کسی چیلے چانٹے سے رابطہ کیا، اور وزارت قانون نے فوراً واٹس ایپ پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھیج دیا کہ، اور اس پر ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے 2 دن کی ڈالی. اور صرف اس کا نہیں، اب صرف اس کا کرتے تو ظاہر ہے وہ پھر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا، تو انہوں نے باقی بھی 5-6 ججوں کا، لیکن وہ سارے وہی ہیں جو ایک رانا ثناء اللہ کا اینٹی نارکوٹکس کا جج ہے جو اس کے کیس کی سماعت کر رہا تھا، حمزہ شہباز کا، مریم نواز کا، نواز شریف کا، یعنی جو بھی جو شریف خاندان سے متعلقہ کیسز ہیں جہاں جہاں جج تھے کوئی 5-6، تو ان سب کا انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم نامہ آ گیا، لہذا یعنی 6 ٹوٹل جج، احتساب عدالت کا 1 اور 5 اور جج جن میں انسداد منشیات کے حوالے سے مسعود ارشد شامل ہے، ان کو 1 گھنٹے کے یعنی صرف وقفے کے دوران، یہ بالکل اسی طرح کی اسٹریٹجی ہے جو ایک وہ بد کردار سا، ایک بد شکل سا آدمی اسحاق ابن نثار وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ، وہ اب اس کے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ، اور اسی طرح یہ جس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے، یعنی ایک سماعت کے دوران ایسا ہوا، اور وہ ایسا کرتا تھا کہ جب اسے محسوس ہوتا کہ یہ جج میری مرضی کا فیصلہ نہیں لکھے گا، تو وہ عین درمیان میں ہی سماعت ختم کر کے تو نیا بینچ تشکیل دینے کا کہہ دیتا. وہی بالکل حرکت کی ہے حکومت پاکستان نے کہ جب ان کے پروسیکیوشن نے کہا کہ یہ جج تو شاید ادھر ادھر ہو رہا ہے، اس لیے وقفہ لیا 1 گھنٹے کا، اس دوران تبادلہ کروا دیا، تو رہنا ہم سائندہ. اب وہ جج آئے گا جو بالکل ربڑ سٹمپ کی طرح ہوگا، یعنی یہ اسی طرح کی، وہ جس طرح جے آئی ٹی بنی تھی نواز شریف کے کیس میں، پاناما نام نہاد پاناما کیس، جس میں سپریم کورٹ کے 5 بوٹ مالشیے، جن میں آج کا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی شامل ہے، ان مالشیوں نے وہ جے آئی ٹی جو ہے واٹس ایپ پر بنوائی تھی جی، وہ جو رجسٹرار ہے اس کو واٹس ایپ پر میسج آتے، تو یہ جو تھا نا اپنا وہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا سربراہ، اس نے یہ بات لیک کر دی. تو اس طرح کا سلسلہ ہے کہ پاکستان کا نظام ایک واٹس ایپ کی مار ہے، واٹس ایپ کے میسج کی مار ہے. جہاں بھی آپ کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، 15 منٹ کا وقفہ لو درمیان میں، تبادلہ کراؤ، یہ جاؤ اور وہ جاؤ. لہذا آج بھٹو کی مہربانی سے، اور وہ جو جن کے سینے پر صداقت و امانت کا تمغہ، وہ جو شاہکار تھے پاکستان کے عدالتی نظام کے، چھوٹے ذہن کا آدمی اسحاق ابن نثار، اس نے دیا ہوا ہے، جو خان صاحب نے اپنے سینے پر لٹکایا ہوا ہے. اور خان صاحب عموماً لیکچر دیتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ قیادت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور بہت زیادہ بابرکت، اور ان کی برکتوں کو وہ اتنا یعنی پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں یو ٹرن سے، کہ یہ جو غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ ہے سوابی میں، اس میں تقریر کرتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا، جناب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنی گالی شریف قمر عمران باجوہ صاحب نے،
کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یو ٹرن کیوں لیتے ہو، بتاؤ یو ٹرن لیتے لیتے میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ یعنی ان کے نزدیک یعنی یو ٹرن کا مطلب ہے جھوٹ بولنا. ایک آپ نے کمٹمنٹ کی ہے، ایگزیکٹلی اس سے اپوزٹ حرکت کرنا، اور آپ نے وعدوں عہدوں کا پاس نہ کرنا. اور اس کو میرے آقا نبی پاک سرور کون و مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت ہو، کہ جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. یہ مخلوق کے سب سے بڑے آدمی نے، سب سے بڑی ہستی نے، جو گویا سچ ہی سچ ہیں. ان کا فرمان ہے کہ جو یو ٹرن لیتا ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، میری وضاحت اس کے ہے کہ جو عہد کو توڑتا ہے، جس کا کوئی عہد نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں جو یو ٹرن کا عادی ہے. اور یہ خان صاحب تو باقاعدہ اس پر لیکچر دیتے ہیں کہ یو ٹرن جو ہے یہ گویا کوئی آسمانی بات ہے، جس میں نہ ہو وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جس کا عہد نہیں، یعنی جو عہد کو وفا نہیں کرتا ان جنرل، وہ یعنی یہ تو وضاحت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ظاہر مختصراً بات کی، تو اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو لہٰذا اس سے آپ دیکھ لیں کہ بنی گالہ شریف میں جو مدینہ کی ریاست نہیں بنانے کے یعنی صبح شام بھاشن دیتے ہیں، میرے نبی کے فرمان کے مطابق اس کا دین ہے یا نہیں ہے، اس میں امانت ہے یا نہیں ہے، لیکن ثاقب نثار کہتا ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہے. اب ہم کس کی بات مانیں؟ تو بہرحال یہ یو ٹرن حکومت، یہ بھٹو کی نوازشیں یو ٹرن پر جی، اور یہ سازشیں اور یہ واٹس ایپ کی عدالتیں، اب ان کا کوئی کیا کرے؟ ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں چارہ ہی کہو اور کیا ہے، جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جاتی. تو یہاں پر عقل، آئین، قانون، آدمیت، انسانیت، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. بس ہر طرف بوٹ ہیں، اور بوٹوں کے مالشی اور پالشی ہیں. وہ عدالتوں میں جائیں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں، کابینہ میں بیٹھیں، یا کہیں اور سرکاری اور پاکستان کے ریاستی اداروں میں جائیں، ہر طرف مالشیے. جو مالشیہ نہیں ہیں ان کو عین سماعت کے درمیان میں واٹس ایپ پر گویا فائر کر دیا جاتا ہے، ان پر تیر اندازی کی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں جی ان کی خباثت، ان کی رذالت، کمینگی اور کینہ شتر جو ہے اس کو کب تک اس کی رسی دراز میرا خالق کرتا ہے. تو اب وہ آپ کی خدمت میں نظم پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں، جو یہ پروگرام شروع ہونے سے بالکل یعنی جسٹ پہلے مکمل کیے. یہ اکثر نظمیں بنیادی طور پر ایک منظوم تبصرہ ہی ہوتا ہے. تو اس کا عنوان ہے اصرار حق، یعنی حق پر ضد کرنا. تمیز حق کو باطل صبح و شام کرتے رہیں گے. یہ گویا سمجھ لیں کہ رانا ثناء اللہ کی کہ جذبات کی عکاسی ہے، یا اس کے نظریات کی عکاسی ہے، یا اس کی جرت کا گویا ایک منظوم اظہار ہے. جرت مند لوگ جرتوں کو پسند کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح کر رہے تھے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم اسلام کے بلکہ پوری دنیا کے مایہ ناز جرنیل، جرت مند تھے، بہادر تھے، بہادری کو پسند کرتے تھے. ان کے خلاف گویا پورا یورپ امڈ آیا، سارے شہزادے بادشاہ آ گئے اپنی اپنی افواج لے کے. ان میں سے ایک انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ بھی تھا، جس کو اس کی بہادری کے سبب سے لائن ہارٹڈ بھی کہتے تھے، شیر دل، رچرڈ شیر دل. ایک دفعہ جب میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ
دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، عیسائیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو رچرڈ لائن ہارٹڈ سے مقابلہ ہوا۔ رچرڈ لائن ہارٹڈ کا گھوڑا عین جنگ میں میدان میں مر گیا، تو صلاح الدین ایوبی نے حملہ نہیں کیا۔ انہیں اپنے رب پہ یقین تھا، اپنی قوت بازو پہ ناز تھا، اور اللہ و رسول پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ تھا، تو انہیں ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے روک کر جنگ کو، یعنی اپنی طرف سے یہ حکم دیا کہ رچرڈ کو ایک تازہ گھوڑا فراہم کیا جائے۔ رچرڈ دشمن ہے، میدان جنگ میں ہے، ایک وار کی مار ہے، گھوڑا اس کا مر گیا ہے، لیکن بہادر بہادری کو پسند کرتے ہیں، تو صلاح الدین نے کہا کہ اس کو تازہ گھوڑا فراہم کیا جائے۔ اس کو تازہ گھوڑا فراہم کیا گیا، پھر مقابلہ کیا۔ تو بہادر لوگ جو ہیں وہ دشمنوں کی بہادری جو ہو اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے اس موسم، یہ جو ضمیر فروشی کا موسم ہے، جو کشمیر فروشی کا موسم ہے، جو بردہ فروشی کا موسم ہے، جو عدل فروشی کا موسم ہے، جو بے ہمیشتی اور یو ٹرن کا موسم ہے، اس میں رانا ثناء اللہ 70 سالہ مریض، ملٹیپل مرض ہیں، جس کا کوئی دوسرا، یعنی یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے نا کہ اس کا کوئی صاحبزادہ بھی نہیں ہے، ہیں جی، لیکن پھر بھی شیر ہے، جب دھاڑتا ہے آپ نے دیکھا کہ چلا نہیں اس سے جاتا کھڑا نہیں ہو سکتا اپنی طاقت سے، لیکن اپنی وفا شاری، صدق و صفا، اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہے۔ یو ٹرن کی برکتیں دیکھیں، جرت و عظیمت کی برکتیں دیکھتے ہیں۔ تو باہر یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ تو تمیز حق و باطل صبح و شام کرتے رہیں گے، ظلم و جبر کو ہم تشت از بام کرتے رہیں گے۔ تمیز حق و باطل صبح و شام کرتے رہیں گے، ظلم و جبر کو ہم تشت از بام کرتے رہیں گے۔ سگان طاقت سے مروب ہم نہیں ہونے والے۔ سگان طاقت کا مطلب یہ ہے کہ دی ڈاگز آف پاور۔ تو سگان طاقت سے مروب ہم نہیں ہونے والے، چراغ آگہی ہم روشن ہر گام کرتے رہیں گے۔ سگان طاقت سے مروب ہم نہیں ہونے والے، چراغ آگہی ہم روشن ہر گام کرتے رہیں گے۔ گر رذیل یہ عداوت آدمیت پہ بضد ہیں یہاں، گر رذیل کا مطلب ہوتا ہے بہت گھٹیا آدمی، کمینگی جس میں گویا اس کے یعنی خمیر میں شامل ہو۔ تو گر رذیل یہ عداوت آدمیت پہ بضد ہیں یہاں، ہم خون سے اعلان وفا با اہتمام کرتے رہیں گے۔ گر رذیل یہ عداوت آدمیت پہ بضد ہیں یہاں، ہم خون سے اعلان وفا با اہتمام کرتے رہیں گے۔ ہم یہ اہل سفل ہیں، کامل مدہوش قوت و کینہ۔ یہ اہل سفل ہیں، سفل کا مطلب بھی یعنی اخلاقی طور پر جو انتہائی گرا ہوا آدمی ہو، جس میں انسانیت ڈھونڈے سے نہ ملے، تو اہل سفل وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جس سے یہ سفلی، آپ کو پتہ ہے نا اشتہار لگے ہوتے ہیں، سفلی علم کالا علم یعنی برائی کے جو مجسم برائی ہیں، یہ اہل سفل ہیں، کامل مدہوش قوت و کینہ۔ یہ برائی کے جسم ہیں چلتے پھرتے، اور یہ مکمل طاقت اور کینہ میں مدہوش ہیں، پاگل ہوئے۔ یہ اہل سفل ہیں، کامل مدہوش قوت و کینہ، ہم سرے دار بھی طلب حق کے عوام کرتے رہیں گے، اور ہم سولی پر چڑھ کے بھی عوام کے حق کا اعلان کرتے رہیں گے اور مطالبہ کرتے رہیں گے۔ یہ اہل سفل ہیں، کامل مدہوش قوت و کینہ، ہم سرے دار بھی طلب حق کے عوام کرتے رہیں گے، اور روبروئے جبر اسرار حق شیوہ پیغمبری ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے نا کہ جو سلطان جابر ہے، اس کے یعنی صفاق اور ظالم حکمران ہے، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔ وہ دیکھنا کتنا مشکل ہے۔
اگر یہ آسان ہو بھٹو کی مخالفت کرنا یا ان کے سامنے حق بات کہنا تو پھر ہر کوئی کر لے. آسان راستہ یہی ہے ان کی قوالی کرو، ان کی مرضی کے فیصلے دو اور ان کے بھونکو بنو. تو روبروئے جبر اسرار حق شیوہ پیغمبری ہے. روبروئے جبر اسرار حق شیوہ پیغمبری ہے، یعنی جبر کے سامنے بھی آپ حق پر بضد ہیں سچی بات کہنے پر. تا حشر آیائے سنت خیر الانام کرتے رہیں گے. اور یہ پیغمبری سنت ہے نا، تو ہمارا کام ہے سنت کو تازہ کرنا کہ روبروئے جبر اسرار حق شیوہ پیغمبری ہے. تا حشر آیائے سنت خیر الانام کرتے رہیں گے. تمیز حق و باطل صبح و شام کرتے رہیں گے. ظلم و جبر کو ہم تشت از بام کرتے رہیں گے. سگانے طاقت سے مروب ہم نہیں ہونے والے. چراغ آ گئی ہم روشن ہر گام کرتے رہیں گے. گر رزیل یہ دعوت آدمیت پہ بضد ہیں یہاں، ہم خون سے اعلان وفا با تمام کرتے رہیں گے. یہ اہل سفل ہیں کامل مدہوش قوت و کینہ، ہم سردار بھی طلب حق کے عوام کرتے رہیں گے. اور روبروئے جبر اسرار حق شیوہ پیغمبری ہے. تا حشر آیائے سنت خیر الانام کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو محفوظ اور خوش رکھے اور کشمیریوں کے مصائب کو ختم کرے اور پاکستان میں کسی باہمیت حکمران کو لائے جو حق کے لیے جان دینا فخر محسوس کرے، یو ٹرن کی برکتوں پر لیکچر نہ دے. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.